आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 अपना सफ़र तय करता हुआ आज पहुंचा है सेमीफाइनल तक। आज हमारे सिलसिले का पहला सेमीफाइनल है और आज ये सेमीफाइनल होने जा रहा है शोबा तालीम और मजलिस जामियतुल मदीना के दरमियान। तवील सफ़र तय किया, कई ऊंच नीच इनके रास्ते में आई, आगे बढ़ते गए और आज सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अब फ़कत 2 मुकाबले बाकी हैं। आज जिसने आगे जाना है, फिर इंशाअल्लाह शब जुमा जुमेरात को होगा ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 का फाइनल। देखना यह है कि आज हमसे कौन बिछड़ कर जाते हैं। याद रहे कि आज हमसे जो बिछड़ जाएंगे, आज जो पीछे रह जाएंगे, वो इस्लामी भाई भी खाली हाथ नहीं बल्कि इंशाअल्लाह 12-12 हज़ार रुपए के मदनी चेक लेकर हमसे जाएंगे। देखना यह है कि सेमीफाइनल कौन जाता है, फाइनल में कौन जाता है और मदनी चेक लेकर अपने घर कौन जाते हैं। आइए दावत देता हूं शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों को, वो भी तशरीफ़ लाएं, मजलिस जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों को वो भी तशरीफ़ लाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शोबा तालीम के इस्लामी भाई से गुजारिश है अपना अपना नाम बताइए। आबिद रज़ा अत्तारी। मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी। जी। बगदाद रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। 14 शोबा जात थे, अब फ़कत 4 रह गए हैं और उन 4 में से अब 2 रह जाएंगे और फिर जुमेरात को फैसला होगा कि कौन सा शोबा, कौन सी मजलिस, कौन सी टीम ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 का फाइनल जीत कर जाती है। जी, नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ अत्तारी। मोहम्मद राशिद अत्तारी। जी। मोहम्मद आरिफ रज़ा अत्तारी। मोहम्मद आरिफ रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले मोहसिन भाई की तरफ चलेंगे और पूछेंगे कि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हमें क्या कहते हैं। याद रहे नाजरीन, रोज़ाना हम आपसे सवाल करते हैं, आज भी आपसे सवाल करना है और आज सही जवाब देने वालों को इंशाअल्लाह 2 नहीं बल्कि 3 मदनी चेक इंशाअल्लाह आप तक हम रवाना करेंगे। 2600 के 3 कितने वाला चेक बनाया हमने? अच्छा, तो बता रहे हैं इन्होंने डबल 2600 का एक चेक बना लिया, हम उसमें एक इजाफा और कर देंगे 2600 का, तो यानी 7800 रुपए इंशाअल्लाह आप तक वो चेक पहुंचेंगे। तो अब सब सवाल आपने भी उम्मीद है तैयारी कर ली होगी, तो तैयारी अगर आपकी मजबूत है तो जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। याद रहे कि आज कज़ा नमाजों का तरीका रिसाले से सवाल होना है। आपने मुताला कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से रिसाला खोल लीजिए, लेकिन हम कुछ तासुरात पहले मोहसिन भाई से लेते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ज़हनी आजमाइश सिलसिला जैसा जैसे आगे बढ़ रहा है, इस्लामी भाई के तासुरात भी बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। मैं चंद तासुरात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक इस्लामी भाई ताहिर महमूद भाई कहते हैं, आज का सिलसिला यानी कल के बारे में कह रहे हैं, ज़हनी आजमाइश में नात सुनकर रबीउन नूर की याद ताज़ा हो गई। माशाअल्लाह। और करीब आने वाली इंशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई कहते हैं, ज़हनी आजमाइश सिलसिले में नात सुनकर बहुत सुकून मिलता है। एक इस्लामी भाई जो बाबुल मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं कह रहे हैं, ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा सिलसिला है। रोज़ एक सवाल पूछा जाता है जिससे मालूमात में बहुत इजाफा होता है। मदनी चैनल का अमला खुसूसन वो इस्लामी भाई जो रोज़ाना 26 नाम लिखकर आप तक पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला इनको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर इन इस्लामी भाई को जो नाम और तासुरात लिखकर आप तक पहुंचाते हैं, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी के लिए टिकट पेश करता। क्या बात है, आपने दुआ पेश कर दी। यकीन करें कि ये काम दुआओं से हुआ करते हैं, ये काम इल्तिजाओं से हुआ करते हैं, बुलावे से हुआ करते हैं। आपकी नेक ख्वाहिशात साथ रहीं तो ज़रूर इन्हें भी मदीने का बुलावा मिलेगा। जी हुजूर, माशाअल्लाह। इसी तरह एक इस्लामी भाई कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है, हमको बहुत मुफीद मालूमात मिलती है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, आपके तासुरात का। यकीनन बहुत सारे तासुरात जमा हो जाते होंगे, सेलेक्टेड हम कुछ आपकी दिलजोई की नीयत से आप तक पहुंचाते हैं। सवाल की बारी है, तैयार हो जाइए, अपने फ़ोन नंबर्स मोबाइल को तैयार कर लीजिए। नंबर कहाँ पर मैसेज करना है ये भी देख लीजिए। आज भी 26 नाम, कल भी 26 नाम और नीयत है इंशाअल्लाह फाइनल वाले दिन 41
नामों का हम ऐलान करेंगे और उसमें से फिर इंशाअल्लाह कुरान दाजी करेंगे और फाइनल में एक नहीं, हमारी नीयत है हम 2 मदनी चैनल के नाजरीन की कुरान दाजी करेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, फाइनल वाले दिन इंशाअल्लाह 2 इस्लामी भाइयों की कुरान दाजी करेंगे। बहरहाल आज का सवाल, जहन्नम की उस वादी का नाम बताएं जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है और जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। उस वादी का नाम जहन्नम की आपने बताना है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। सवाल का जवाब तो पता चल जाएगा, लेकिन इस सवाल के अंदर कितनी इबरत है कि जानबूझकर कज़ा नमाज करने वाले, नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। तो अब नमाजें कज़ा करने वाले पक्की नीयत करें। अब तो रबीउल अव्वल आने वाला है, आका के मीलाद का महीना आने वाला है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब बारी है सिलसिला शुरू करने की और आज जो हमारा सिलसिला है उसमें शोबा तालीम के साथ साथ हमारे साथ जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। याद रहे कि आज एक राउंड, एक दौर का हमने इजाफा किया है। बड़ा ही दिलचस्प मालूमाती वो राउंड होगा और उसका नाम है अल्लाह वालों की बातें। आइए देखते हैं कि आज का मुकाबला किन किन राउंड्स पर, किन किन अदवार पर मुश्तमिल है। फिर इंशाअल्लाह हम पहला राउंड शुरू करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, पहला राउंड होगा जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा मदनी गुलदस्ता, तीसरा फिकही पहेलियां, चौथा समझाइए मगर इशारों से, पांचवां अल्लाह वालों की बातें। इसमें कैसी बातें होंगी ये जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे। फिर होगा सफर है मगर अकेले और आखिरी राउंड होगा जोश के साथ मगर होश से। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। 10-10 सवाल हैं, हर सवाल के जवाब में 2 नंबर हैं। मशवरा कर सकते हैं, 25 सेकंड होंगे आपके पास। कोशिश कीजिए कि मशवरा करके जवाब दें और सही जवाब दें। पहला सवाल शोबा तालीम वालों से, जो औरत अबरू के बालों को नोचे और जो दूसरी औरत से यह काम करवाए, ऐसी औरतों के बारे में हदीस पाक में क्या इरशाद आया है? हदीस पाक का मफहूम है कि जो औरत बाल नचवाए यानी बाल मलवाए और जो नोचेगी वो जहन्नम की वादी में जाएगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पर लानत फरमाता है। ऐसी औरतों पर हदीस में लानत आई है। जवाब इनका दुरुस्त है। कितनी बुरी आदत है उन इस्लामी बहनों की जो ये काम करवाती हैं, अबरू के बाल नोचे या दूसरों से, जिसको आई ब्रूज कहते हैं। कुछ इसमें जरूर रियायत है लेकिन वो एक खास सूरत में है जिस पर उलमा से पहले रुजू किया जाए, मगर जो फैशन के लिए अबरू बनाती हैं, ऐसी औरतों पर हदीस में लानत आई है। तो इससे तौबा करनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों की बारी है। दुनियादार, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ये बड़ा दुनियादार है। दुनियादार की तारीफ क्या है? दुनियादार उस शख्स को कहा जाएगा कि जो दुनियावी आसाइशों से, लज्जात से सिर्फ दुनिया की खातिर फायदा उठाए, आखिरत की कोई अच्छी नीयत ना हो। जी, अगर बंदा जाती ख्वाहिश और हुसूल लज्जात के तौर पर दुनिया में से चीजें हासिल करता है तो वो दुनियादार है। और जब बंदा आखिरत की बहती की गर्ज से दुनिया में से कुछ लेगा तो उसे दुनियादार नहीं कहेंगे, बल्कि उसके हक में दुनिया आखिरत की खेती होगी। जवाब इनका दुरुस्त है। जरा यहां भी कुछ तकसीम कर लेते हैं। दाईं तरफ वाले शोबा तालीम वाले हो जाएं, इस तरफ के इस्लामी भाई जामियतुल मदीना वालों के साथ हो जाएं। सही जवाब होने की सूरत में अल्लाह की रिजा की नीयत से क्या कहेंगे और कितनी आवाज से कहेंगे? जी जनाब, शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से सवाल, मकान में किसकी तस्वीर लगाना जायज नहीं और किसकी तस्वीर लगाना जायज है? अपना माइक ऑन कीजिए। मकान में
ज़ीरो जो चीज़ होती है उसकी तस्वीर लगाना जायज़ नहीं, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी तस्वीरें जैसे गुंबद खजरा वगैरह या इन तरह की चीज़ों की लगाना जी, जायज़ है। तुगरे और कुतुबों से मकान सजाने का जैसे रिवाज है, इस तरह की सीनरीज, इस तरह के प्यारे मनाजिर, मुबारक मनाजिर, इसकी तस्वीर तो लगाई जा सकती है, मगर किसी ज़ीरू की, किसी जानदार की तस्वीर लगाना जायज़ नहीं है। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब, सवाल है जामियतुल मदीना वालों से, हिर्सो तमा में गुम रहना, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना और अपने आप पर फख्र करना, ये बातें किस चीज का सबब हैं? ये तीनों चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। इंसान को हलाकत में डालने का सबब है। जवाब ये भी दुरुस्त है। ये तीनों बातें हलाकत में डालने वाली हैं। नाजरीन, गौर कीजिए, कहीं हम इन बातों में मुब्तला तो नहीं। हिर्सो तमा में गुम रहना, लालच में, हर वक्त माल जमा करने के लिए, दुनियावी आसाइशें जमा करने में गुम रहना, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना और अपने आप पर फख्र करना, प्राउड करना, अगर ये बातें हैं तो ये हलाकत में डालने वाली हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। बारी है शोबा तालीम वालों की। इब्ने आदम जब सुबह करता है तो कौन किससे क्या कहता है? मशवरा जारी है जनाब। इब्न आदम जब सुबह करता है तो तमाम जिस्म के आज़ा उसके सामने, ज़बान के सामने आज़ाना अर्ज़ करते हैं कि अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू बिगड़ टेढ़ी हो जाएगी तो हम टेढ़े हो जाएंगे। तमाम आज़ा ज़बान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं कि तू खुदा से डर, हम तेरे साथ वाबस्ता हैं, अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे और तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ज़बान को एहतियात से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त है। कुफराने नईम के बारे में नाजिल होने वाली आयत मुबारका का तर्जमा सुनाएं। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, हमने तर्जमा सुनना है। और जब तुम्हारे रब ने हुक्म सुना दिया, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करो तो बेशक मेरा अज़ाब सख्त है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने सुना दिया, अगर एहसान मानोगे तो तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख्त है। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। कितनी जबरदस्त बात है, अल्लाह की तरफ से नेमतें भी मिलें और बंदा उसका शुक्र अदा ना करे। शुक्र अदा करने की आदत डालिए, वो रब करीम नेमतों में मजीद इजाफा फरमाएगा। और जो नाशुक्री करते हैं उसके बारे में फरमाया गया कि मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। सवाल है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से, एक शख्स नमाज पढ़ता है और रोजे रखता है, मगर अपनी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को जरर तकलीफ पहुंचाता है, तो ऐसे शख्स की ईजा रसानी के बारे में लोगों को बताना गीबत में शामिल होगा या नहीं? ऐसे शख्स की गीबत नहीं कहलाएगी ताकि उसके फिस्क फजूर से बचा जा सके। उसकी ईजा रसानी को लोगों के सामने बयान करना गीबत नहीं, क्योंकि इस जिक्र का मकसद यह है कि लोग इसकी इस हरकत से वाकिफ हो जाएं और इससे बचते रहें। जवाब दुरुस्त है। दोज़खियों में जो सबसे हल्का अजाब होगा, दोज़ख में जो सबसे हल्का अजाब होगा, उसकी कैफियत बयान करें। सबसे हल्का अजाब जिस शख्स को दिया जाएगा उसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसे दिमाग खोलता हुआ महसूस होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों, हंडिया जिस तरह बॉयल वाटर खोलता है, सबसे हल्का अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा, लोएस्ट पनिशमेंट, उसे आग के जूते, शूज ऑफ फायर पहना दिए जाएंगे और उसका दिमाग ऐसे खोलता होगा जैसे हंडिया उबलती है। और रिवायतों में ये अल्फाज लिखे कि वो ये समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा अजाब दिया जा रहा है, हालांकि वो सबसे कम तर अजाब होगा। जब ही हम बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें लम्हा भर के लिए भी जहन्नम में दाखिल ना फरमाए, आमीन। जवाब इनका दुरुस्त है। बताइए, कपड़े या बदन पर अगर पेशाब लग जाए तो दिरहम की मिकदार नापने का तरीका क्या होगा? वो तरीका बयान करें। कपड़े या बदन वगैरह पर अगर
درہم اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہتھیلی کو ہموار کریں گے اور اس پر پانی گرائیں گے. اب جتنا پانی ہتھیلی کے ٹھہر جائے گا اس کی مقدار کو ہتھیلی کی درہم کی مقدار کہا جائے گا. اور یہی اگر اتنی نجاست لگ جائے گی تو درہم کی مقدار ہو تو دھونا واجب ہے، اگر کم ہو تو سنت ہے، اگر زیادہ ہو تو فرض ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درہم کی مقدار کے مطابق نجاست لگ گئی. اب اس کو چیک کیسے کیا جائے؟ تو اپنی ہتھیلی پر جناب خوب پھیلا لیں اس کو، اور اب اس پر پانی ڈالیں. اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے، یعنی جتنا ہتھیلی پر پانی رک جائے، باقی تو گر جائے گا. اب جو رک جائے، جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا، یعنی اس سائز کا درہم سمجھا جائے گا. اور اسی کی سائز کے مطابق اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی تو جو احکام بیان ہوئے اس پر عمل کرنا ہوگا. جواب ان کا درست ہے. اب تک جامعہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. باری ہے شعبہ تعلیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، جامعہ والوں کی باری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے میں 40 سال رہ جائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جناب. کس انداز سے روح قبض ہوگی بتائیے؟ خوشبودار پاکیزہ ہوا ہوگی جس سے تمام مسلمانوں کی روح قبض کی جائے گی. ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے سارے مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی. جواب درست ہے. 5 سوال، کوئی غلطی نہیں کی ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے. سیمی فائنل ہے اور آگے فائنل جانے کی زبردست امید لیے آئے ہوں گے. باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون جواب دے گا؟ چلے دیکھیں جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جناب کیا تحفہ دیں گے آج؟ آج تو بڑا تحفہ بھی دینا ہے نا. ہاں، بہار شریعت دینی اسلام میں بار بار پوچھتے ہیں کہ بھئی دیتے تو نہیں. سوال بھی تو وہ مضبوط والا لائے نا انشاءاللہ بہار شریعت کے لیے. پہلے ذرا آسان سوال، کیا تحفہ دیں گے؟ چلیں. ابھی جو کتاب دیں گے ایک ایسی کتاب ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. کیا بات؟ امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی. اس میں امیر اہل سنت نے زیادہ دیر جوان رہنے کا نسخہ بھی تحریر کیا ہے، اور گردے کی پتھری کے علاج اور دیگر علاج، گھریلو علاج کتاب. اور اسی کے تحت انشاءاللہ اللہ والوں کی باتیں، جس میں تقریباً 89 صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت بیان کی. اللہ اللہ، 89 صحابہ کرام. یہ کتاب کی قیمت بھی بتائیں حضور ہمیں. اس کتاب اللہ والوں کی باتیں. چلے تھوڑی دیر میں آپ معلوم بھی کر لیں تاکہ ناظرین لینا چاہیں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن ہماری کتابیں بہت قیمتی نہیں ہوتی. نارمل اتنی سائز کی مکتبوں پہ کتابیں 500 700 1000. جی 252 صرف 252 روپے کی کتاب اور 89 صحابہ کرام کی سیرت. سبحان اللہ. چلیں جناب سوال بڑا آسان. پیارے آقا علیہ السلام کے مؤذنین کی تعداد بتائیں. ماشاءاللہ. نبی پاک کے کتنے مؤذنین تھے؟ ایک غلط جواب دینے پر 2 ہو گئے. مدنی قافلے میں سفر کی نیت کا بھی اظہار فرمائیں. آپ جی سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا. ہاتھ اٹھا کر شاید سوچ رہے ہیں. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. 3 دن کے قافلے میں جلدی سے سفر کر لیجئے. آپ غلطی ہو گئی آپ سے. چلیں جناب دوسرے کون جواب دیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ 2 اللہ. تھی. چلیں ایک اور قافلے کے شریک شامل ہو گئے ماشاءاللہ. 2 اسلامی بھائیوں کو قافلے میں بھیج دیا جائے. آپ چلیں میں تو سمجھا یہ آسان سوال ہوگا جناب. جی کیا بہار شریعت دے دیں؟ نہیں، بہار شریعت تو بڑا مشکل سوال لائے ہوں، فکر نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. 1 چلیں 3 تو ہو گئے شریک قافلہ. 3 اسلامی بھائیوں نے غلطی کر لی ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا جب 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 4. جی جناب 4 مؤذنین رسول تھے. جواب درست ہے. ان کو تحفہ دے دیا جائے اور باقی 3 سے جو ہے وہ جلدی جلدی قافلے کی نیت کروا لی جائے. چلے جناب شروع کرتے ہیں مزید اگلا راؤنڈ. دیکھیں جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے ان کی تیاری بڑھ رہی ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیاری کر کے آئیں. میرے ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جوابات آتے ہیں تو آپ بھی کل کے سلسلے میں آئیے، فائنل میں آئیے. ہماری نیت ہے فائنل کو ہم انشاءاللہ اور انعامات، زیادہ انعامات ہمارے موجود اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں گے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے چھٹا سوال ہے. 5 سوال 10 نمبر، کوئی غلطی نہیں کی. بتائیے اللہ تعالیٰ طیب ہے، ستھرا ہے، کریم ہے، جواد ہے. یہ مکمل روایت سنائیے. بہت خوبصورت روایت. اب یقین کریں آپ سنیں گے طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اللہ عز و جل طیب ہے، پاک ہے، ستھرا ہے اور ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے. پوری کیجئے اس روایت کو. اس کے پارٹس ہیں، آپ نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا. اللہ عز و جل ستھرا ہے، ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے، اور پاک ہے، پاک رہنے کو پسند کرتا ہے، اور جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے.
نہیں، آپ تھوڑا کوشچن پورا غور سے سنتے تو آپ جواب دے دیتے. اللہ تعالیٰ طیب ہے. طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے. سنیے ناظرین، اللہ تعالیٰ طیب ہے. طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے. ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے. کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے. جواد ہے، جود کو دوست رکھتا ہے. لہٰذا اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. غلطی ہو گئی ہے. روایت بہت پیاری ہے، کاش ہمیں یاد رہے. اچھی نیت سے خوشبو لگائیں، اچھی نیت سے صفائی ستھرائی کریں، اچھی نیت سے جناب لوگوں کے ساتھ کرم کریں، رحم کریں، پیار کریں، تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی. کیا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا؟ نمبر نہیں دیا جائے گا. جامعۃ المدینہ والوں سے سوال، کیا دنیا کے ایسے بھی کام ہیں کہ جو بظاہر تو نفس کے لیے کیے گئے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. بظاہر نفس کے لیے کام کیے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. دنیا کے اس طرح کے کام، مثلا کھانا پینا، نکاح کرنا وغیرہ، جبکہ غرض ان سے یہ ہو کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کی جائے. جی، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، ثواب بڑھانے کا نسخہ. کھانا کھانا، نکاح کرنا، یہ کام تو بظاہر نفس کے لیے ہیں مگر حقیقت میں اللہ کی رضا کی نیت سے اگر کیے جائیں تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ اللہ کے لیے کام بن جاتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. ذرا زور سے کہیں گے. بتائیے، گوشت سڑ جائے تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ گوشت سڑ جائے تو اس کا کھانا حرام ہے. گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے. جواب درست ہے. مداہنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا، یہ مداہنت کی تعریف ہے. اس کے 3 اسباب بتائیے. قرابت یعنی رشتہ داری، دنیاوی غرض، اور اس کی معلومات کی کمی، علم نہ ہونا اس کے نقصان کا. جی، جہالت، قرابت یعنی رشتہ داری اور دنیاوی غرض، یہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات مداہنت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. جواب ان کا درست ہے. بتائیں کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ تقوی اور حسن خلق. تقوی اور حسن اخلاق. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. بتائیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا کیا کہلاتا ہے؟ کفران نعمت. اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. بتائیں، ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہو کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بات بھی تکبر ہے؟ جی، یہ بات تکبر نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں؟ اس حدیث کا خلاصہ بیان کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کپڑے پہنے جائیں گے تو تکبر نہیں ہوگا، تاکہ لوگ بھی اس سے عبرت یعنی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں حدیث پاک پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے. تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. یہاں اگر یہ نیت نہیں ہے کہ لوگوں کو حقیر جان کر یا لوگوں کو جناب نیچا دکھانے کے لیے کپڑے اچھے پہن رہا ہے تو ظاہر یہ تکبر نہیں ہوگا، تو غلطی ہو گئی ہے. اب چلیں گے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے پاس. بتائیے کن کاموں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے؟ کچھ مثالوں سے واضح کریں. نیکیوں کی حرص محمود ہوتی ہے، جیسے نماز کی حرص، روزے کی حرص، زکوٰۃ کی حرص،
اس طرح دیگر جو نیک اعمال ہے ان کی حرص یہ محمود کہلائے گی. جی نیک کاموں کی حرص جو ہے وہ لالچ جو ہے وہ بڑی پسندیدہ ہے. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، حصول علم دین، نیکی کی دعوت، اگر ان کاموں کی لالچ ہے، حرص ہے تو بڑی محمود ہے. جواب درست ہے. آخری سوال ہے پہلے سیگمنٹ کا. اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ یا پانی میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ پڑ جائے تو کیا اب بھی درہم یا چوتھائی کی مقدار دیکھی جائے گی؟ نہیں، بلکہ ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو نجس ہو جائے گی. جی اس صورت میں دودھ یا پانی جس میں نجاست پڑی وہ ناپاک ہو جائے گا اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست کا ہو. جواب ان کا درست ہے. نابالغ بچوں کی غیبت کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کے پیٹھ پیچھے ان کو بلا مصلحت شرعی ان کو ضدی، نافرمان، شرارتی وغیرہ کہہ کر. جس کو دیکھو والدین بچے کے بارے میں کہتے ہیں میرا بچہ بڑا شیطان، بڑا ضدی ہے، بڑا لڑتا ہے، چھوٹی بہن کو مارتا ہے، حالانکہ جس کو بتا رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کی غیبت کہلاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم غیبت کی تعریف کو سمجھنے والے اور اس سے بچنے والے بن جائیں. جواب ان کا درست ہے. چلے جناب 10 سوال ہو گئے ہیں. اب باری ہے آپ کی. ہم نے ایک سوال 2 دن پہلے کیا تھا، ایسا لگتا ہے 2 دن کی تیاری کا موقع آپ کو دیا تھا. امید ہے کوئی تیار کر کے آیا ہوگا. ناظرین بھی پوچھ رہے تھے ابھی تک جواب نہیں دیا. وہ کون سے 2 صحابی ہیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ جناب وہ 2 صحابی کے نام بتائیں. کون سی کتاب دے رہے ہیں حضور؟ انشاءاللہ ان کو ایک کتاب ایسی دیں گے جس میں تقریباً پاکستان کے 1700 مقامات کے اوقات نماز لکھے ہوئے. انسائکلوپیڈیا. ہوائی جہاز میں نماز کے اوقات کیا ہوتے ہیں اور سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. کتاب کا دیدار بھی تو کرائیں نا. اوقات نماز برائے پاکستان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ نگران شورا کا تحریری بیان جو آپ نے بیان کیا تھا، علمیہ نے شائع کیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے، اور چمکتی آنکھوں والے بزرگ، نسبت کی بہاریں. 3 کتابیں. سبحان اللہ. سوال بتائیے جناب وہ 2 صحابہ کون سے ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ اور میں بتاؤں ناظرین یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. میرے آقا کی اختیارات دیکھیں کہ جس کو جو اجازت عطا فرماتے وہی شریعت. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا زبیر علی نبینا وارث، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. جناب تحفہ لے جا رہے ہیں، تیاری کر کے آئے تھے. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سولہ نمبر شعبہ تعلیم کے، 20 نمبر جامعۃ المدینہ کے. غلطی اب تک کوئی نہیں کی ہے جامعہ والوں نے، مگر شعبہ تعلیم والوں کو ہم نے ایک مقابلے میں دیکھا ہے کہ کس طرح پیچھے سے آگے آتے ہیں. اس لیے جامعہ والوں کو بھی بہت کانشیس رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا. چلتا ہے مقابلہ آگے. اب باری ہے مدنی گلدستے کی. مدنی گلدستے میں ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ان سے سوالات ہوں گے. 2 سوالات ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ غور سے دیکھیں گے کیونکہ آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ کو بھی انعام ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. پیارے باپا جان، کیا میں جماعت کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اگر صفیں قائم ہوتے وقت ایک ہی بچہ ہو تب تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سب سے آخر میں ان کی صف بنا لی جائے. لیکن اب عوام جو ہے نا یہ پہلی صف میں بچے کو برداشت کریں گے نہیں اور یہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کونے میں. یہ بھی ان کی بیچاروں کی وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اگر آپ کونے میں بھیج بھی دیں گے تو صف تو وہ بھی ہے. تو اس طرح نہ کیا جائے. اور اسی طرح بچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دوران نماز ہی صف میں سے کھینچ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے. اس سے بچے کا دل بہت ٹوٹتا ہوگا اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بچہ نماز جانتا ہے وہ نماز شروع کر چکا ہے اس کی اس طرح کھینچ کے نکالنا اس کو. توبہ استغفر اللہ. یہ ہمارے بڑے بوڑھے زیادہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ڈانٹتے بھی ہیں اور اس سے جو بچوں کا دل ٹوٹتا ہوگا اور مسجدوں سے دور ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ ہو. عید میلاد النبی
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, अभी तक याद है मुझे। मैं भी इस मदनी मुन्ने की तरह मदनी, तो छोटा सा बच्चा ही था, अब शुरू से ही दुरूद और सलाम से मोहब्बत, नातों से प्यार। तो हमारी मस्जिद बादामी मस्जिद मोहल्ले की, वहाँ मुए मुबारक की जियारत का सिलसिला होता था, वो सलात और सलाम वहाँ मैं जाता था हाजिरी बाल मुबारक की जियारत के लिए। तो वहाँ जब वो जोहर से पहले सलात और सलाम होता था, जोहर की बारह लिए के वो सलात और सलाम पहली सब में आगे बिल्कुल मेराज के पास। अब सलात और सलाम जब खत्म हुआ, अब वो जोहर की अजान हुई और नमाज का वक्त आ गया, तो अब मैं तो वो जोश में आकर पहली सफ में आ गई था ना, मैं पहली सफ में मैं हो गया खड़ा जमाअत के लिए। अब एक सफेद रीश बुजुर्ग थे, मैंने तो उनको माफ कर दिया, अल्लाह भी उनको माफ फरमाए। इन्होंने ऐसी बेदर्दी से मेरी बांह पकड़ी है और ऐसा डांट के मुझे पीछे धकेला के भाग इधर से, है ना। अब उसके अल्फाज याद नहीं है, बहरहाल उसने मैंने के अच्छा अंदाज नहीं था। यकीन माने मेरा नन्हा सा दिल ऐसा टूटा है कि अभी तक ये नाकाबिल फरामोश वाकया मुझे याद है। तो यूं मैं मदनी मुन्नों को मशवरा दूंगा कि आप पहली सब में ना जाएं। पहली सब में जाएंगे, कोई बड़ा बूढ़ा इस तरह खींच के निकाल देगा तो आपका दिल टूट जाएगा। फिर शैतान आपसे हो सकता है खेले और कामयाब अल्लाह ना करे हो जाए। खैर शैतान ने मुझसे भी खेला ही होगा जाहिर है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने मस्जिद की हाजिरियां नहीं छोड़ी और बचपन से ही नमाज का ज़ौक़ मेरा सलामत रहा। वरना बाद औक़ात ये कि दिल टूटे तो बच्चा नमाज से ही दूर हो जाएगा कि छोड़ो हम मस्जिद में नहीं जाते, यहाँ तो लोग हमको डांटते। तो कभी आपको डांटे भी तो मस्जिद मत छोड़ना और नमाज मत छोड़ना। नमाज ये डांटने वाले की हम नहीं पढ़ रहे, हम तो अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़नी है। बड़े बूढ़ों को बुजुर्गों को भी चाहिए कि बच्चों पर शफकत करना सीखे कि आपकी एक मुस्कुराहट इसकी नस्लों को बदल सकती है और आपकी एक डांट इसकी नस्लों को तबाह कर सकती है। जनाब, बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता, और आज तो मदनी मुन्नों के लिए भी इस मदनी गुलदस्ते में बड़े प्यारे मदनी फूल थे और यकीनन बड़ों के लिए भी थे कि हमें किसी की भी दिल आज़ारी का सबब नहीं बनना चाहिए। उम्मीद है बड़े गौर से मदनी गुलदस्ता देखा होगा, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखा होगा, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा होगा। हमारे कई नाजरीन वो हैं जो हमारे सिलसिले लिख रहे हैं और कल हमें जिस तरह पता चला कि सैकड़ों सवालात और उनके जवाबात वो लिख चुके हैं। आज भी अपने आप से सवाल करना है आपने कि आपका IQ लेवल क्या है, आपने मदनी गुलदस्ता देखा तो कितने गौर से देखा। सवाल यह है कि मदनी मुन्ने ने अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया से कहां खड़ा होने के बारे में सवाल किया था? पहली सफ के अंदर। सवाल पहली सफ में खड़े होने के बारे में था। जवाब इनका दुरुस्त है। अगर बच्चे एक से ज्यादा हों तो फिर बच्चों की सफ कहां बनानी चाहिए? अगर बच्चे एक से ज्यादा हो तो उनकी सफ सबसे आखिर में बनाने का हुक्म है। सबसे आखिर में उन बच्चों की सफ बनानी चाहिए। जवाब यह भी दुरुस्त है। अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया को शुरू से ही किस चीज से मोहब्बत और प्यार था? नमाज से वैसे ही शौक और मोहब्बत था, तो इसीलिए सबसे पहली सफ में चले गए। इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत ने कुछ और फरमाया। सेकंड्स आपके बाकी हैं कि शुरू से ही मुझे फला चीज से मोहब्बत और प्यार था। मुए मुबारक से, दुरूद और सलाम से। करते ही नहीं है, बोली जा रहे हैं। दुरूद और सलाम से, सलात और सलाम से इश्क और मोहब्बत था। दुरूद और सलाम से मोहब्बत और नातों से प्यार था। क्या इन्हें एक नंबर देंगे? जी, आपको एक नंबर दिया जाएगा। किस मस्जिद में मुए मुबारक की जियारत का सिलसिला होता था? बदामी मस्जिद। आपने कहा बदामी मस्जिद। जी हां, ये उसी मस्जिद का वाकया था। जवाब ये भी दुरुस्त है। चले, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखा होगा गौर से। चले जनाब, कौन इस्लामी भाई जवाब देंगे? क्या तोहफा देंगे? इनको इंशाअल्लाह एक ऐसी किताब देंगे जिसके हवाले आला हज़रत अली रहमतुर रब्बिल इज़्ज़त ने खुद फतावा रज़विया में दिए और उस किताब के मुसन्निफ को नासिहुल उम्मा फरमाया। वाह वाह वाह। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब है अल हदीक़तुन नदिय्या माशाअल्लाह शरह तरीक़ा मुहम्मदिया, जिसका नाम अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाह आमाल रखा। सुभान अल्लाह, सुभान और साथ में इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का रिसाला सवाब बढ़ाने के नुस्खे भी इंशाअल्लाह पेश अब ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी किताब अरबी ज़बान में होगी, हमारे लिए आसान करके हमारे मदीनतुल इल्मिया ने हमें अता फरमा दी और वाकई ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। नाजरीन, अब देखें आज कौन ये तोहफा लेके जाता है।
سوال یہ ہے، اس مدنی گلدستے میں ایک مدنی منع نے سوال کیا تھا، اس مدنی منع کا نام اور اس کے شہر کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر مدنی منع ہی کوئی بتاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ہے گئے مدینہ منا یہ آگے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ؟ نہیں بھائی، چلیں بڑے اسلامی بھائی بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اسلم، خزدار بلوچستان کے شہر خزدار سے تعلق تھا، نام محمد اسلم، جواب ان کا درست ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کسی بہانے آپ غور سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو دیکھیں اور انعام حاصل کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ مجھے مدنی چینل کے مجلس کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے اور بڑا خوش آئند پیغام ہے۔ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ سوال کے جواب میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج آئی بروز پر بات ہوئی تو ایک اسلامی بہن کا میسج مدنی چینل میں ریسیو ہوا ہے کہ انہوں نے اب اس کام سے توبہ کر لی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے میری اسلامی بہنوں سے کہ جو یہ غلطی کرتی رہیں اس سے توبہ کریں، پردے کی چادر اپنائیں۔ میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی رضا والے کام کریں گے تو انشاءاللہ رحمتوں برکتوں کا نزول بھی ہوگا اور مصیبتوں آفتوں سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 20 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 25 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے، 5 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ مقابلہ ابھی بھی بہت سارا باقی ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، بڑا ہی دلچسپ ہے، جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں۔ دو سوالات ہیں، 4 نمبر ہیں، غور کیجئے گا، مشورہ کیجئے گا، پھر جواب دیجئے گا۔ چاہیں تو ہم سے اشارہ لے سکتے ہیں، اشارے کے بعد جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے، بے وضو بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں اپنا ہاتھ بغیر دھوئے ڈال دیا اور پانی مستعمل نہ ہوا، اس کی کیا صورت ہے؟ اگر بے وضو شخص نے اس طرح کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس صورت میں کہ جب پاس کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے پانی نکال سکے تو اتنا ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جبکہ چھوٹا برتن وغیرہ نہ ہو کہ جس سے پانی نکالا جا سکے تو بدرجہ مجبوری بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں بے وضو نے اپنا ہاتھ بقدر ضرورت بغیر دھوئے ڈال دیا تو بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ جناب، بغیر غلطی کیے 4 نمبر حاصل کر لیے۔ باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اعضائے وضو کو دھویا اور پانی مستعمل نہ ہوا، اس کی کیا صورت ہے؟ باوضو ہونے کی حالت میں بلا نیت ثواب اعضائے وضو کو دھویا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اعضائے وضو کو دھویا، حالانکہ وضو تھا، تو ایسی صورت میں بھی پانی مستعمل نہ ہوگا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بہت سارے ناظرین شاید یہ مستعمل کی اصطلاح کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، بہت سارے علم دین کی ہمیں حاجت ہے، تو برائے کرم کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، نجاستوں کا بیان، یہ وہ رسالے ہیں جو مکتبے پہ موجود ہیں۔ پھر نماز کے احکام کتاب جو ہم آپ کو درجہ بدرجہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، روزانہ ایک رسالہ اسی لیے چوز کرتے ہیں کہ اس لیے آپ پڑھ لیجئے تو مائع مستعمل کیا ہے، وہ کون سا پانی ہے جو مستعمل ہو جاتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ نالج آپ کو حاصل ہوگی۔ جناب سوال ہے شعبہ تعلیم والوں سے، کسی شخص کے ہاتھ سے خون نکلا اور اس کے باوجود اس شخص کا وضو باقی رہا، یعنی وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹا، یہ کیا صورت ہے؟ خون نکلا ہے لیکن بہا نہیں۔ جناب خون نکلا مگر بہا نہیں تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ناظرین، اتنا نکلے کہ وہ بہہ جائے، اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو اب جناب وضو کو توڑے گا، بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹے گا۔ جواب درست دے کر یہ بھی 4 نمبر حاصل کر لیے۔ مشورہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اشارہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جامعہ والوں سے سوال، کہاں مردہ دفن کرنا حرام ہے؟ کوئی 2 صورتیں بتانی ہوں گی۔
تدفین بھی کسی جگہ حرام ہو جاتی ہے. 2 صورتیں بتانی ہیں. غصب کی جگہ پر، ایک ہے کہ غصب کی ہوئی جگہ ہو اس پر، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کسی مردے کو نکال کر اس کی جگہ دفن کرنا. کوئی اور صورت بھی ہے؟ کسی مسلمان کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر مردے کو دفن کرنا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں مردہ دفن کرنا حرام، جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر میں دفن کرنا حرام، اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد صحن مسجد میں بھی مردے کو دفن کرنا حرام ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. جناب پورے نمبر حاصل کیے ہیں. غلطی فقہی پہیلیوں میں کسی نے بھی نہیں کی ہے. چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 28 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 33 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جناب اشارے دیجئے، مدنی منع لے کر آئیں گے. آؤ بیٹا. سمجھائیے مگر اشاروں میں آپ کو 3 اشارے دینے ہیں اور اس پر آپ نے اپنے ساتھی تک پہنچانا ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. پرچی نکالیں گے جامعۃ المدینہ والے. آپ یہاں جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بڑا مشکل اشارہ ہے. چادر اتار رہے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. او ہو اشارہ کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے. جی میں نے مدنی برہا کیوں اڑا؟ پردے کے بارے میں سوال جو. اللہ اللہ اللہ. ہاں بھائی کوئی ہے جو یہاں سمجھا تھا؟ جی بتائیں کیا انعام دیں گے. آئیے آپ یہاں آئیے. ان کو انشاءاللہ عز و جل المدینہ العلمیہ کی کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا اور نگران شورا کا یہ تحریری بیان غیرت مند شوہر اور وی سی ڈی دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی. ارے واہ بھائی 3 تحفے. دیکھیں یہاں اس لائب پہ پہنچے کہ نہیں. کچھ ہاتھ تو اٹھے. مدنی منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں پوچھے کون بتاتے ہیں. جی آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گم شدہ کے آگے بھی کچھ تھا. جی کچھ بن رہے تھے یہ، اس سے نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ گمشدہ عورت. نہیں عورت تو نہیں تھی، یہی تو مسئلہ تھا. وہ بھی دلہن تک پہنچ گئے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگوں والی دلہن. نہیں جناب غلط ہی لگتا ہے، یہاں والے بھی نہیں پہنچے. گم شدہ دولہا یہ رسالہ ہے اور اس رسالے میں تربیت کے مدنی پھول ہیں لیکن نہیں پہنچ سکے ہمارے شعبہ تعلیم والے. جی باری ہے جامعہ والوں کی. پرچی نکالیں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. ایسا دولہا بنا کہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. چلیں جناب. جی آپ کی باری ہے اب. مشکل سوال. بولنا کچھ نہیں ہے، صرف اشارے کرنے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کچھ چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹائم معذور مبلغہ کیسے بنی؟ نہیں جناب یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اپاہج لومڑی اشارہ تھا. یہ بھی ایک رسالہ ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ نام رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ کہانی سمجھ کر کتاب خرید لیں اور اس تک پہنچ جائیں. جی آپ نکالیں گے پرچی. دونوں طرف والے اشارہ نہیں بتا سکے ہیں. سوال شروع ہوتا ہے، ٹائم شروع ہوتا ہے اب.
یہ ہر بار چادر اتارتے ہیں بھائی. جی جی احرام اور ارحمہ خوشبو لگانے کے بارے میں رسالہ ہے کوئی؟ خوشبو لگانے کے بارے میں اور احرام کے بارے میں. احرام اور خوشبودار صابن یہ رسالے کا نام ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب. یہ رسالہ بہت زبردست ہے. بالخصوص وہ ناظرین جو حرمین طیبین جاتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، ضرور اس کو حاصل کیجئے. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فاتحہ کا طریقہ. رسالے کا نام ہے فاتحہ کا طریقہ. جواب یہ بھی درست ہے. جی اب بھی آپ چادر اتاریں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر اشارہ کیجئے، وقت ہے ابھی آپ کے پاس. اشارہ ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. نماز میں گلے ملنا، عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ عیدین میں گلے ملنے کا طریقہ. جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں. مشکل سوال تھا مگر جواب دے دیا ہے آخری سیکنڈ پر. اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. آپ کا سوال ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نہر کی صدائیں. نہر کی صدائیں بڑا پیارا رسالہ توبہ کے بارے میں یہ رسالہ ہے. جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے دونوں نے برابر نمبر حاصل کیے ہیں اس سیگمنٹ میں. دیکھنا ہوگا ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب. جی 32 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے اور 37 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. ناظرین آج پہلا سیگمنٹ، پہلی بار یہ راؤنڈ آ رہا ہے جس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. یہ راؤنڈ میں کیا ہوگا؟ پہلے میں یہ بتاؤں یہ راؤنڈ ہم نے کیوں شامل کیا. میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں میسیجز بھیجیں، ہم آپ کے اچھے مشوروں کو بھی شامل کریں گے. تو ماشاءاللہ ہمیں عرب امارات سے ایک ہمارے ذہنی آزمائش دیکھنے والے اسلامی بھائی کا میسج آیا. انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا، مجلس میں ہم نے مشورہ کیا اور اس راؤنڈ کو شامل کیا ہے. اللہ نے چاہا اس کا ثواب بھی انہیں ملے گا. ہمیں ہر وقت آپ کے اچھے مشوروں کا انتظار رہتا ہے. 6 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. سب کے پاس ایک ایک نمبر کی باری ہوگی. اس نمبر کے پیچھے کسی بزرگ ہستی کا نام ہوگا اور جب وہ نام سامنے آ جائے گا اب آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے. میں سوال کرتا جاؤں گا، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو جواب دیجئے گا، ورنہ آپ لا ادری کہہ دیں گے، میں نہیں جانتا. تو میں اگلے سوال پر چلا جاؤں گا. آپ مت رکیے گا اس کو سوچنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں. جتنے جوابات آپ دیتے جائیں گے ان 60 سیکنڈز میں اتنے نمبر حاصل کر سکیں گے. اور ہر شخصیت کے بارے میں میرے پاس 16 سوالات موجود ہیں. آپ چاہیں تو 16 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ جلدی جلدی جواب دے دیں. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو سوچنے میں وقت ضائع مت کیجئے گا، لا ادری کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے. میں اگلا سوال کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ غلط جواب دیں گے آپ کا کوئی نمبر مائنس نہیں ہوگا، مگر اس میں آپ کے سیکنڈز ضرور خرچ ہو جائیں گے. 60 سیکنڈ ہر اسلامی بھائی کے پاس ہیں. کوشش کیجئے جتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں حاصل کیجئے. اللہ والوں کی باتیں کے لیے 6 نمبر اسکرین پر اب دکھائے جا رہے ہیں. جی بتائیے کون سا نمبر؟ 2 نمبر. 2 نمبر. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سی شخصیت ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس مبارک ہستی کے بارے میں آپ سے میں نے سوالات کرنے ہیں. آپ کا وقت جب میں کہوں گا جب شروع ہوگا 60 سیکنڈ ہوں گے اور آپ نے جواب دینا ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ پہلی بار یہ راؤنڈ ہو رہا ہے. جواب نہ آنے کی صورت میں آپ لا ادری کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں.
ابو عمر. سیدنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتائیں. ذوالنورین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہجرتیں فرمائیں؟ 2. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی؟ 2 مرتبہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن 2 مواقع پر جنت خریدی؟ ایک مرتبہ جب آپ نے اونٹ پیش کیے اور ایک مرتبہ جب کنواں خریدا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا؟ 300 اونٹ. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کتنے اونٹ پیش کیے؟ تقریباً 900 سے زائد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں کیا تناول فرماتے تھے؟ کھجور. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار کہاں ہے؟ مزار جنت البقیع میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ مقام جحش میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے دن ہوئی؟ جمعۃ المبارک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس ماہ میں ہوئی؟ ذوالحجۃ الحرام. 18 ذوالحجۃ الحرام. آپ کی شہادت کا سن ہجری بتائیں. 35 ہجری. آپ کا یہ آخری سوال تھا. آپ نے صحیح جواب دیا. ہماری مجلس اب طے کرے گی کہ آپ نے کتنے جوابات صحیح دیے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے جوابات دیے، لیکن کچھ میں غلطی ہوئی ہے. مجلس اسے طے کرے گی. جب تک آئیے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو بھی مائک دیجیے، مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 آپ سے 13 سوالات ہوئے. 13 میں سے 10 صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک ساتھ 10 نمبر پہلی بار ذہنی آزمائش کے کسی راؤنڈ میں حاصل کیے گئے. 3 سوال جو غلط ہوئے اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے. اور آپ نے جو غلطی کی، آپ کھانے میں کیا تناول فرماتے؟ سرکہ اور زیتون تناول فرماتے. اور آپ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ حش کوکب کے حصے میں دفن کیا گیا. بہرحال بہت اچھی آپ کی کوشش تھی. 10 نمبر حاصل کر کے اپنی ٹیم کو سہارا دیا. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. جناب نمبر دکھائیے. جی 2 ہو چکا ہے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کس مبارک ہستی کا نام ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. سبحان اللہ. اب باری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہے. آپ سے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت داتا گنج بخش حسنی سید ہیں یا حسینی؟ حسنی سید. آپ نے کہا حسنی. داتا گنج بخش کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. داتا صاحب کی ولادت کس سنے ہجری میں ہوئی؟ 400 سنے ہجری میں. آپ کا لقب کیا ہے؟ گنج بخش. حضرت داتا صاحب کے والد کا نام بتائیں. علی بن عثمان. آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیں. کشف المحجوب. آپ نے کشف المحجوب کس زبان میں تحریر فرمائی؟ فارسی زبان میں. آپ کے مرشد گرامی کا نام بتائیں. ابو الفضل. داتا صاحب کا تعلق فقہ میں کون سے مذہب سے تھا؟ حنفی المذہب تھے. آپ علیہ رحمہ کے پیر و مرشد نے آپ کو کس شہر میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے روانہ کیا؟ لاہور. مرکز الاولیاء لاہور. سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ آپ کے بازار پر ایک عرصے تک مقیم رہے، ان کا نام بتائیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے علم دین کی خاطر جن ممالک کا سفر کیا ان میں سے کم از کم 3 کے نام بتائیں. لادری. آپ کا بازار پر انوار کس ملک کے کس شہر میں ہے؟ پاکستان کے شہر لاہور میں. آپ علیہ رحمہ کے وصال مبارک کی تاریخ وصال ہجری کا اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک. جی اس ٹائم آپ کا 465 ہجری. چلیں آپ کا یہ سوال اس لیے مان لیتے ہیں کہ سوال میں نے کر لیا تھا. اب جناب تاریخ بھی اس پہ بتانی تھی آپ کو. 465 تو صحیح بتایا، تاریخ بتائیے. آج کل تو دن چل رہے تھے. بہرحال یہاں بھی غلطی ہوئی ہے جناب. 14 سوالات آپ سے پوچھے گئے اور جو میں نے لکھے ہیں
میں بھی اپنی مجلس کو بتا دیتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میرے حساب سے آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں، آپ نے بھی 10 صحیح جواب دیے ہیں، مگر مجلس طے کرے گی. درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 غلط ہوئے ہیں، 9 جواب صحیح دیے ہیں. 14 میں سے 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے ہیں. 9 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب میں جواب دے دیتا ہوں. حسنی سید ہیں یا حسینی؟ آپ حسینی سید ہیں، انہوں نے حسنی کہہ دیا تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. دوسری غلطی یہ ہوئی تھی آپ سے. تیسری غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی وہ کشف المحجوب نہیں تھی، اس کا نام دیوان شعر ہے. اور پھر آپ سے جو چوتھی غلطی ہوئی کہ آپ نے علم دین کی خاطر کس ملک کا سفر کیا، آپ نے لا ادری کہا. وہ ملک تھے شام، عراق، بغداد، فارس، کاہستان، آذربائیجان، ترکستان، ہند. کوئی بھی ان میں سے 3 آپ بتا دیتے. اور آپ کے مبارک وصال کی تاریخ نہیں بتا سکے. 20 صفر المظفر 465 سے ہجری. 14 سوال تک آپ ضرور پہنچے، مگر 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے. 1 نمبر اس راؤنڈ میں اب تک شعبہ تعلیم نے زیادہ حاصل کیا ہے. باری ہے آپ کی. جگہ کیوں تبدیل کر لیا آپ نے بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، ایسا نظر زیادہ آتا ہے. چلے بھائی اسکرین پر نمبر دکھائیے. جناب 1 نمبر. 1 نمبر. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. پہلے شخصیت بتائیے. 1 نمبر کے پیچھے ہیں ہمارے ہم سب کے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. تھوڑا زور سے کہیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے میں ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. پشت کا نام پوچھا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال بعد. جی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. ابو بکر صدیق رضی آپ اللہ. میں سے کوئی مشورہ نہیں دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ. اچھا. صدیق اکبر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ لا ادری. آپ کیا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ عتیق. آپ کے والد کا نام بتائیں. لا ادری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت بتائیں. ام حنطہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مشہور القابات کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق. صدیق. جناب 11 سوال آپ سے پوچھے جا سکے اور جس میں آپ نے کئی غلطیاں کی ہیں. ہماری مجلس بتائے گی کہ 11 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صرف 11 میں سے 3 صحیح جواب دیے ہیں، باقی غلطیاں کر دی ہیں تو 3 نمبر حاصل کیے. جو غلطیاں کی میں اس کے جوابات دے دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ 7ویں پشت میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے. آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الکعبہ نام تھا. آپ کا آسمانوں میں نام حلیم اور صدیق ہے. آپ کے والد کا نام عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ، آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر، آپ کے مشہور القابات عتیق اور صدیق. یہ 9 غلطیاں 13 میں سے 11 میں سے آپ نے 3 جواب صحیح دیے اور آپ نے 8 غلطیاں کی تو 3 نمبر حاصل کیے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے. باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. نمبر دکھائیے جناب. تین نمبر. جی 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کون سی عظیم ہستی کا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیں. نعمان. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. ثابت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو حنیفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 70 ہجری. امام اعظم ابو حنیفہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ کوفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں.
150 हिजरी। तारीख लादरी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने साल की उम्र में वफात पाई? 80 साल की। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार शरीफ कहां है? बगदाद। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं या ताबई? ताबई। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने हज किए? 55। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे आका की ख्वाब में जियारत हुई तो प्यारे आका ने क्या इरशाद फरमाया? तुम मेरी सुन्नत को जिंदा करो। आप सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम आजम की खिदमत में कितने साल रहे? लादरी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु किस हालत में जामे शहादत नोश फरमाया? लादरी। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किस हिजरी में इंतकाल फरमाया? 150 हिजरी। आपका टाइम हो गया है खत्म। याद रहे कि इस सिलसिले में किसी को मशवरा देने की इजाजत नहीं, सिर्फ एक ही इस्लामी भाई से सवाल होता है। हमारी मजलिस बताएगी कि कितने सही जवाब दिए। हमने इनसे 14 सवालात किए, 14 में से कितने सही जवाब दिए हैं हमारी मजलिस बताएगी। हम मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह 14 में से 9 सही जवाब दे दिए हैं, 9 नंबर हासिल किए हैं। जो गलतियां की हैं वो मैं दोहरा देता हूं। आपसे पूछा गया कि इमाम आजम किस मुल्क में पैदा हुए? आपने कहा कूफा। हमने शहर नहीं मुल्क पूछा था, मुल्क इराक। अच्छा, फिर आपसे सवाल हुआ कि आपकी तारीख वफात 2 शाबानुल मुअज्जम। इसी तरह एक सवाल था कि आपको जब प्यारे आका की ख्वाब में जियारत हुई तो नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? ए अबू हनीफा, अल्लाह ताला ने आपको मेरी सुन्नत जिंदा करने के लिए पैदा फरमाया है। आप गोशा नशीनी का हरगिज कसद न करें। आपने किस हालत में जामे शहादत नोश फरमाया? सजदे की हालत में। और सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में आप 20 साल रहे। तो ये गलतियां हुई, बहरहाल फिर भी आपने बड़े अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाई की। जी बेटा, नंबर बताएंगे आप? 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे किस अजीम हस्ती का नाम है? सुभान अल्लाह, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। पीराने पीर का तस्करा होना है जनाब। गौस पाक को मदद के लिए भी लगता है पुकार रहे होंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। गौसे पाक की कुन्नियत बताएं। गौसे पाक की कुन्नियत अब लादरी। गौसे पाक की वालिदा का नाम बताएं। वालिदा का नाम फातिमा। गौसे पाक की वालिदा की कुन्नियत बताएं। उम्मुल खैर। आपकी विलादत किस माह में हुई? आपकी विलादत रमजानुल मुबारक में हुई। आप अलैहि रहमा के वालिद का नाम बताएं। आपके वालिद का नाम अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। आप वालिद की तरफ से कौन से सैयद हैं? आप वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं। हुजूर गौसे आजम को अपनी विलायत का इल्म किस उम्र में हो गया था? 10 साल की उम्र में। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने उलूम में तकरीर फरमाया करते? कितने में? 40 उलूम में। गौसे पाक अलैहि रहमा से एक आयत के कितने मुआनी साबित हैं? एक रिवायत के मुताबिक 40 और एक के मुताबिक 11। गौसे पाक शबो रोज कहां रहा करते? शबो रोज आप लादरी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कम से कम कितने साल इशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? 41 साल। 40 साल। आप रोजाना कितने नवाफिल अदा फरमाते? 1000 नवाफिल। 1000 नवाफिल अदा फरमाते। जनाब, अगला सवाल यह है कि आप अलैहि रहमा ने एक रात में कितने कुरान पाक खत्म फरमाते थे? लादरी। टाइम आपका खत्म हो गया। 13 सवाल हमने आपसे किए हैं, मजलिस बताएगी। बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन कितने दिए हैं जनाब? 9 जवाब इन्होंने भी दिए हैं, 9 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब तक का शायद टॉप 10 है जो उन्होंने हासिल किया था। बारी है हमारे जामिया के इस्लामी भाई की। आखिरी शख्सियत हैं, नाम मैं बता देता हूं, वही शख्सियत है कि जिसका मुबारक महीना हमारे दरमियान है, इमाम अहले सुन्नत। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में तो मालूमात जबरदस्त होती है, उमूमन जामिया वालों को भी, हम सबको होनी चाहिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत किस दिन हुई? लादरी। आला हजरत की तारीख विलादत हिजरी बताएं। 10 शव्वाल। आला हजरत का तारीखी नाम बताएं। अल मुख्तार।
آپ علیہ الرحمہ کے دادا نے آپ کو کس نام سے پکارا؟ احمد رضا. آپ علیہ الرحمہ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن. آپ علیہ الرحمہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا؟ 1 ماہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کنیت بتائیں. ابو محمد. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کم و بیش کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں؟ 1000. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے وصال کی خبر وفات سے کتنے عرصے پہلے دے دی؟ جی 4 ماہ. 4 ماہ. کتنے سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے؟ 7 سال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا؟ جی 4 سال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جسولی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی رضویہ کے کل کتنے صفحات ہیں؟ 22,000. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ 2. آپ علیہ الرحمہ کے والد صاحب کا نام نقی بتائیں. علی خان. جناب 15 سوال میں نے بڑی کوشش کی اسپیڈ کرنے کی. اب 15 میں کتنے صحیح جوابات دیے بتائیں گے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 15 میں سے 11 صحیح جوابات دے دیے ہیں. 11 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب جو 4 سوالات صحیح جواب نہیں دے سکے وہ کیا تھے؟ امام اہل سنت کی ولادت ہفتے کے دن ہوئی، اور اسی طرح آپ نے اپنے وصال کی خبر آپ نے کہا 4 ماہ 22 دن پہلے آپ نے عطا فرما دی. اور آپ نے کتنی سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا؟ آپ نے کہا 4 سال، حالانکہ وہ 4.5 سال ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے صفحات آپ نے بتائے 22,000 21,656 ہیں. سب سوالات آدھے پونے تھے، لیکن یہ ریپڈ راؤنڈ ہے، اس میں ہم ایک ہی نمبر ہوتا ہے تو ایک ہی نمبر دیتے ہیں یا کچھ نہیں دیتے. بڑا زبردست اللہ والوں کی باتیں. مجھے بہت یقین سپیڈ میں چلنا پڑا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اسلام میں جواب دے سکیں. آئیے چلتے ہیں اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ اب کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 54 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 66 نمبر، 12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. جامعۃ المدینہ والے آگے ہیں مگر ابھی بھی 2 راؤنڈ باقی ہیں، اور شعبہ تعلیم کا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ یہ پیچھے سے آگے آتے ہیں. لیکن اب وقت ہوا ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ دیر بیٹھ جائیں، ناز شریف بھی سنیں، پانی بھی پئیں، ہو سکے تو چائے بھی پئیں. آئیے انشاءاللہ ناز شریف بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیے. ماشاءاللہ دونوں اسلام میں تشریف لائیں. سبحان اللہ. تو پیاری پیاری سی نعت شریف سنائیں، ہماری تھکن بھی دور ہو جائے، کچھ ہم سارے جھوم بھی جائیں، کچھ یاد مدینہ بھی آ جائے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا
کی مدنی آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جانے جانا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے کیا زمین کیا آسمان گھر سب چھایا نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا فارسی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی گنبد خضرا کا اس کو بھی تب دیدار ہو گنبد خضرا کا اس کو بھی تب دیدار ہو یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی گو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا
مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی وہ پلا میں اغل محشر دیکھتے گی بول اٹھے آ گیا تار دیکھو عشق میں مغمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مدنی منوں کا بھی، تشریف رکھے اپنی جگہ پر ماشاءاللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ ہی مرحبا کی کچھ دھومیں اس لیے بھی مچا رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں۔ آپ تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کچھ ناظرین کی کالز بھی لیں گے۔ آج اب انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی دکھانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جنت سے آئی ہوئی وہ دو چیزیں جو آج دنیا میں موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو، اور انشاءاللہ ان چیزوں کا نظارہ کچھ دیر بعد کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان براہ راست کال پر، لائیو کال پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ خیر سے ہیں عبدالحمید بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مرحبا کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں آئی صاحب، جزاک اللہ آپ نے کال کی۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پیارا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، میں نے چند سلسلے دیکھے اور آج بھی کچھ حاضری دی ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت دلچسپی کے ساتھ، میرے بچے تو سوتے نہیں ہیں جب تک آپ کے اس ذہنی آزمائش میں شامل نہ ہو جائیں، سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں آ کر۔ ایسا معاف کر دیں، کئی بچوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں اچھا ہے، یہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے کہ بچے اور ادھر ادھر کچھ وہ جھانکیں اور کچھ دیکھیں، تو یہ دیکھیں بھائی، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ماشاءاللہ اس میں علم دین سکھانے کی ترکیب ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو، آپ کی مجلس کو اور جو بھی اس میں شامل ہیں سب کو اخلاص عطا فرمائے، مزید علم و عمل سے آپ کو نوازے۔ آمین آمین۔ کچھ مدنی پھول بھی عطا ہو جائیں سب۔ ماشاءاللہ آپ کی اس ذہنی آزمائش کی ویورشپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی امید ہے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے اپنے گھر میں بتایا کہ ہمارے گھر میں تو وہ بچے جاگ جاگ کر بھی دیکھتے، تو اس طرح بہت سارے ماشاءاللہ اس کے ناظرین اس کا انتظار کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ جیسے وہ تاثرات کے اندر آج میں دن میں دیکھ رہا تھا کہ میں وہ پیشگی اسلامی بھائی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اداس ہو رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، سیمی فائنل تو فائنل، تو اس کے بعد خلاص ہو جائے گا، وہ پیشگی اداس ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کل ہمیں اس طرح کی کالز بھی آئی ہیں، ہم نے ایک کمپٹیشن کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہمارے سلسلے کو لکھیں، تو کل ہمیں ایک اسلامی بھائی یہاں موجود تھے جنہوں نے سینکڑوں سوالات لکھے تھے، جن کو ہم نے بلایا تھا۔ ڈیرا بکٹی سے کال آئی، انہوں نے کہا ہمارے پاس موبائل فون یا نہیں چلتا، اس لیے انہوں نے پی ٹی سی ایل سے فون کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں 350 سوالات اور ان کے جوابات وہاں بیٹھ کے لکھ چکا ہوں۔ تو ان کو ہم نے فائنل کے لیے دعوت دی ہے انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی کا کل پیغام آیا مدنی چینل کے ناظر کا کہ تقریباً تمام سلسلے، تمام مدنی گلدستے، تمام فقہی پہیلیاں، 455 سوالات انہوں نے بتایا ہوئے تھے کل تک، وہ سارے ہم نے لکھ لیے ہیں۔ تو اس طرح بھی لوگ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ جو آج پیغام دیں گے
उम्मीद है लाखों करोड़ों नाजरीन तक पहुंचेगा अरे ये बहुत अच्छा तरीका है और ये हमें सिखा रहे हैं कि वो इल्म सीखने की जो पहली जो सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप जो है तवज्जो के साथ सुनना है माशाअल्लाह, और सुनने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद पढ़ना है, उसके बाद उसकी दोहराई करना है। तो ये बहुत अच्छा है कि जैसे आप माशाल्लाह पहली तरकीब बनाते हैं ना, घर के अंदर भी वो एक जैसे आज जामियातुल मदीना और शोबा तालीम, तो कुछ शोबा तालीम की तरफ हो जाए, कुछ जामियातुल मदीना की तरफ हो जाए जी, तो इस तरह आपस में एक दिलचस्पी भी रहती है। अब अल्लाह करे कि हमारी वो नियतें और अमल और ये बहुत वो सब वो ठीक हो जाए। आमीन आमीन। अब वो किसी को गिराने या कमतर दिखाने या किसी को हराने की नियतें ना हो, ये तो बार बार अपनी नियत पर गौर करना चाहिए और वो सवाब बढ़ाने के नुस्खे रिसाला पढ़कर अच्छी अच्छी नियतों के साथ हर काम करना चाहिए। और इसमें जो नाजरीन और हाजरीन और जो मुकाबले वाले हैं इनको भी रोजाना चेक करना चाहिए, रोजाना क्या हर लम्हा आपको भी, इनको भी, मुझे भी, हम सबको चेक करते रहना चाहिए अपनी नियतों को। बहरहाल मैं मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से चाहूंगा कि मदनी चैनल के नाजरीन को पैगाम दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश और दीगर बहुत सारे सिलसिले हैं जो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं और हमारे नाजरीन और नाजिरात उसको पसंद करते हैं, मगर वो सिलसिला जो तमाम सिलसिलों का सरदार है मेरी नज़र में तो मदनी मुज़ाकरा है। बेशक बेशक, कि ज़ाहिर है कि वो हम सब के पीरो मुर्शिद का सिलसिला है वो तो, और वाकई उसकी व्यूअरशिप भी होती है और जो माशाल्लाह देखने वाले हैं वो क्या क्या पाते हैं इन मदनी मुज़ाकरों में। तो मकतबतुल मदीना का रिसाला है बदचलन कैसे ताइब हुआ और उसमें इसके अलावा 14 मदनी बहारें। तो ये अगर रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर कर इसको पढ़ लें या वहाँ से रीड कर लें या मकतबतुल मदीना से परचेज कर लें तो पता चले कि मदनी मुज़ाकरों में क्या क्या होता है और अमीर अहले सुन्नत कैसे कैसे वो मुश्किल सवालात के जवाब बहुत ही आसान अंदाज में, बिल्कुल अवामी अंदाज में देते हैं और सुनने वाला उसको अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेता है। बहुत सारे नहीं ऐसे तासुरात अगर जमा किए जाएं तो शायद 20 हो जाएं या सैकड़ों हो जाएं कि ये मसला हमें अमीर अहले सुन्नत से सुनकर समझ में आया, पढ़ा तो था समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो एक तहरीर की अपने एक ज़बान होती है, एक अंदाज होता है और अमीर अहले सुन्नत उसको बहुत ही सहल करके, बहुत ही आसान करके इरशाद फरमाते हैं। तो अल्लाह करे कि मदनी चैनल के नाजरीन मदनी मुज़ाकरे पाबंदी के साथ सुने और उसमें भी माशाल्लाह ऐसे नाजरीन हैं जो कि वो सवालात लिखते, जवाबात लिखते और डायरियों की डायरियां भरी हुई हैं माशाल्लाह। अल्लाह ज़ौक़ अता फरमाए हमें। और मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करके ये तो हाथों हाथ तरकीबें होती हैं, तो माशाल्लाह देखे जाते हैं मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरों में कि कुफ़ार की इस्लाम आवरी हाथों हाथ। वाह, अभी बयान किया कि चोरी की ये सजाएं, तो हाथों हाथ रिप्लाई आता है कि मैंने चोरी से तौबा की। इधर बापा इरशाद फरमाते हैं कि शराब नोशी के ये दुनिया और आखिरत में नुकसान आते हैं, तो हाथों हाथ रिप्लाई आता है कि मैंने तौबा की। इधर वो खुदकुशी करने वाला वो राब्ता करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ जिंदगी से, और अमीर अहले सुन्नत डायरेक्टली इनफरादी कोशिश फरमाते हैं और माशाल्लाह उसका रिप्लाई आता है कि मैं खुदकुशी से बाज आया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत बहुत ही आसान अंदाज से, बहुत ही दिलचस्प अंदाज से हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में शरई सवालात के जवाबात इरशाद फरमाते हैं, फिर अपने मुशाहिदात बताते हैं, अपने तजरीबात बहुत ही दिलचस्प अंदाज से इरशाद फरमाते हैं, तिब्बी मालूमात भी अता फरमाते हैं। तो ये मैं मशवरा दूंगा कि तमाम हमारे नाजरीन इसको पाबंदी के साथ देखा करें और अल्लाह नसीब करे अव्वल ताखिर देखें, अल्लाह नसीब करे कलम डायरी के साथ और उसको लिखें भी, बाद में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के किसी इस्लामी भाई से रुजू करके उसकी को तस्दीक या तकजीब भी करवा लें कि जो ऐसा ना हो कि हम गलत फहमी का शिकार हो जाएं कि हमने ये सही लिखा है, यूं लिखा है। तो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की मैं दावत दूंगा सबको, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। साहब ये रबीउल अव्वल में तो खुसूसी तौर पे कंटिन्यू मदनी मुज़ाकरे हैं। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। ये चांद रात से 12वीं शब तक रोजाना और माशाअल्लाह 2 ओबी वैन जो हैं ये तरकीब में रहेंगी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मंगल 23 दिसंबर से यकम रबीउल अव्वल ये की शब मुतवक्के से लेकर 3 जनवरी तक लगातार मदनी मुज़ाकरे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक ओबी वैन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब
اور خیبر پختونخوا اور کشمیر کی طرف رہے گی، اور دوسری اوبی وین اس میں انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ اور یہ آگے پھر باب الاسلام، بلوچستان، یہ سہروردی کابینات تک، یعنی خانپور، صادق آباد، رحیم یار خان وغیرہ اس کو ہم کور کریں گے کیا بات، اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم آپ کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے حاجی شاہد کو خود دیکھا ہے، جس طرح یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سوالات کے جوابات لکھنے چاہیے۔ حاجی شاہد میں نے دیکھا ہے کہ میں ان سے پوچھوں گا نہیں، ان کی کئی ڈائریاں بھر چکی ہوگی ماشاءاللہ، یہ مذاکرے کو لکھتے رہتے ہیں، اور یقیناً علم کو لکھ کر قید کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو اب مدنی مذاکرے سنیں گے، جس طرح ذہنی آزمائش کو آپ غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدنی مذاکرہ تو پورا کا پورا، یہاں تو ہم بہت سارے جنرل معلومات بھی دے رہے ہوتے ہیں، باپا تو ایسے ایسے مدنی پھول دیتے ہیں جو کبھی سنے بھی نہیں ہوتے، اور بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو لکھیں بھی، سنیں بھی، اور شرکت کی دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ بھائی صاحب اور کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کو دیکھنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے دیکھیں اپنے گڈو پپو کے درمیان، تو اس کے اندر توجہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک، کھانا کھاتے کھاتے، چائے پیتے پیتے، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے، اشارے کرتے ہوئے، کونیاں مارتے ہوئے، یوں نہیں، جو اجتماعی طور پہ ترکیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ کئی ہفتوں سے ہمارے 900 سے زائد مقامات آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ 1000 سے زائد مقامات ہو جاتے ہیں پاکستان میں، بیرون پاکستان میں، یہاں تک کہ UAE، عمان، عرب شریف، یہاں بھی سینکڑوں مقامات پر 300 سے زیادہ مقامات اس ہفتے تھے۔ الحمدللہ یہ اجتماعی طور پر دیکھنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے نا، سب توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، تو مجھے بھی اس ماحول کے مطابق ہی رہنا پڑے گا، ظاہر ہے، تو میں بھی توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا، اور اللہ والوں کی جو ملفوظات کی برکتیں ہوتی ہیں، دیکھیں آج وہ فیضان اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کے تعلق سے بیان کیا جا رہا تھا، تو اللہ والوں کے جو ملفوظات ہوتے ہیں تو ظاہر باطن روشن کر دیتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اجتماعی طور پر جہاں ترکیب ہوتی نا وہاں دیکھیں، اور جو باول مدینہ والے ہیں خوش نصیب ہیں بھائی، ان کو تو کیا مسئلہ ہے، کون سی ٹرین میں بیٹھنا ہے، کون سی بس پہ چڑھنا ہے، کون سے جہاز میں آنا ہے، اپنے ہی شہر میں چند منٹ کے اندر عالمی مدنی مرکز میں پہنچ جائیں گے، جہاں ماشاءاللہ علماء کی زیارتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے، اور خیر کے کام میں جس قدر تعداد زیادہ ہوتی ہے خیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر بیٹھ کے اکیلے کیا دیکھیں گے بھائی، ہم عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں، اور دیگر شہروں والے، حیدرآباد میں ہماری ترکیب ہوتی ہے، الحمدللہ سکر میں ہوتی ہے، سردار آباد میں ہماری ہوتی ہے، مرکز الاولیاء میں، اور پاکستان کے کم و بیش ہر بڑے شہر میں ایک مقام نہیں کئی مقامات پر اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست توجہ دلائی آئی صاحب۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ 900 سے زیادہ مقامات پر اجتماعی طور پر ہر ہفتے اسلامی بھائیوں کا جمع ہو جانا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی اور اجتماع میں یا کسی اور اس طرح نیکی کے کام میں ہر ہفتے ہزاروں لاکھوں اسلام میں جمع ہوتے ہوں۔ ناظرین ایک اور بات عرض کرتا چلوں، دعا کے لیے ہم نارملی چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی مجمع کی دعا مل جائے، آمین میں ہم لاکھوں لوگوں کی شامل ہو جائیں۔ اگر آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں نا تو ہر ہفتے میں سمجھتا ہوں شاید لاکھوں کروڑوں ناظرین اور اجتماعی طور پر جو اسلام میں جمع ہیں مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں، جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آخر میں دعا ہوتی ہے، نہ جانے کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوں، کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو ایٹ اینی کاسٹ اپنی عادت بنائیں کہ ہفتے کی رات ہماری فقط مدنی مذاکرے کے ساتھ گزرے۔ بہت شکریہ عائشہ صاحب، آپ نے کرم فرمایا، وقت دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حاجی شاہد صاحب اپنے ملفوظات سے نواز رہے تھے اور ہمیں بڑی پیاری ترغیب دی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین نے نیت کر لی ہوگی کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ ہی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے ساتھ ضرور شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہر ہفتے کی رات بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی طرف چلیں، ہم نے آپ کو ایک مدنی پیارا سا مدنی گلدستہ دکھانا ہے جس میں آپ کی بہت ساری یادیں بھی تازہ ہونی ہیں، مگر پہلے کچھ آپ کی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیٹربرا انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ میں ذہنی آزمائش کے پروگرام میں کسی ایک بندے کو جو جیتنے والا ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ اپنا ایڈریس بھی ہمیں بھیجیے گا، اپنا فون نمبر دیجیے گا۔ پیٹر برو کے اسلامی بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے میں نے وہاں آ کر آپ کو ایک ہدف بھی دیا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا۔ 3 مدرسۃ المدینہ آن لائن بنانے اور اس کو چلانے کی نیت پیٹر برو والے نے کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ہدف کو بھی پورا کرنے کی کوششوں میں ہوں گے۔ جلدی مجھے اس خوشخبری کا بھی انتظار ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج سیمی فائنل ہے، کافی انتظار کے بعد یہ گھڑیاں آئی ہیں، وہ بھی ہمیں انتظار رہے گا کہ کب فائنل آئے گا۔ میرا ناقص مشورہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو، بچے ہی ہوسٹ ہوں اور بچے ہی سوالات کے جوابات دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں تو ویسے ہی ہوسٹ کی تلاش میں ہوں کہ کوئی یہ سلسلہ سنبھال لے اور پھر وہ اس کو لے کر چلے، تو ہم ایسے بالکل ہوسٹ کو تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اگر مدنی منع ہی آ جائیں، اور پھر مدنی منوں کا ویسے بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، مجلس نے ہماری سن لیا ہوگا، امید ہے کہ تلاش کریں گے ایسے نقیب کو، ایسے سلسلہ چلانے والے کو۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی قادری، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، روٹی گیس ویلڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے۔ جو بھی مدنی پھول ملتے ہیں ہم انہیں لکھ لیتے۔ ہم نے ابھی تک 412 مدنی پھول لکھ چکے ہیں۔ حاجی صاحب، آپ کی طرف سے باب المدینہ کراچی فائنل میں شمولیت کی دعوت ملی ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں پہلے کبھی بھی باب المدینہ کراچی نہیں آیا ہوں۔ انشاءاللہ 26 دسمبر بلوچستان والوں کا جو تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، اس میں بھی آنے کا کوشش کروں گا، اور مدنی پھول والا کاپی بھی لاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کو اللہ عز و جل مزید ترقی عطا فرمائے، امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے آپ کمال اسلامی بھائی، ہم آپ کو بلا رہے ہیں پھر بھی آپ نہیں آ رہے۔ بہرحال آپ جب آئیں خیر سے آئیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہ راز ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کی روز کال کیسے مل جاتی ہے۔ چلیں بہرحال ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، میں سردار آباد سے فقیر حسین امینی عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ آج تو مدینہ مدینہ ہو گیا، اور الحمدللہ ہم برابر سن رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں، اور ایک مدنی آرزو ہے مدینہ میری کہ یہ پروگرام جو ہے نا، اگر اس کو وی سی ڈی میں بھی کنورٹ کر دیا جائے اور اس کا ایک کارڈ بھی بنا دیا جائے تو آپ کی یادیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، اور جب بھی دل چاہے گا تو دیکھ سکیں گے، کیونکہ قریب آپ ہم سے جدا ہونے والے پروگرام کے حوالے سے، تو یہ یادیں ہمیشہ ہمیشہ ہر آدمی جو نہیں دیکھ سکا وہ بھی دیکھ سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مشورہ ہے آپ کا، امید ہے کہ ہماری مجلس نے سن لیا ہوگا، اگر کوئی اس کی ڈی وی ڈی وغیرہ یا کارڈ وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا۔ چلتے ہیں اس مبارک مقام کی طرف، جنت میں جا کر تو بہت ساری انشاءاللہ نعمتیں دیکھیں گے۔ آج بھی دنیا پہ وہ مقام ہے کہ جہاں جنت کی دو مبارک چیزیں موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ آئیے قریب سے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ پاک کی مبارک رات، تہجد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مکہ پاک کے حرم کی اور کعبہ مشرفہ کے بوسے لے رہی ہے۔ اس وقت عین کعبہ شریف کے سامنے ہیں، اور ہم اس پل پر موجود ہیں جو اس وقت طواف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت پل ہے، اور اس کی 2 منزلیں بنا دی گئی ہیں۔ پہلے تو آپ اس پل کا دیدار کر لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ پر ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اسے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا؟ جی ہاں، جب طوفان نوح آیا تھا تو سیلاب سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے آسمان پر کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر سے اس کی تعمیر کی گئی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کے ساتھ 2 ایسی چیزیں بھی ہیں جو جنت سے لائی گئی ہیں۔ جی ہاں، حجر اسود لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اور مقام ابراہیم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف کر کے آنے والوں کے لیے 2 رکعت، یہاں طواف کے نوافل پڑھنے ہیں، سامنے ہی باب کعبہ ہے، اور کیا خوبصورت منظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 کریم ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے، طواف خانہ کعبہ کی سعادت بخشے۔ ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے سے بھی بہت سارے اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے سوئے حرم روانہ ہوں گے، ابھی تو فائنل ہوا نہیں ہے، اور اسلامی بھائی ٹکٹوں کے لیے کال کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فائنل تک ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ اسلامی بھائی یہ سعادت
پیش کریں کہ عاشقان رسول حرمین طیبین ان کی طرف سے جائیں. بہرحال آج ہم آپ کو ایک، کیونکہ مدنی منع بڑی تعداد میں سلسلہ دیکھتے ہیں، مدنی منوں آپ کے لیے ایک بڑا پیارا تحفہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے آنے والا ہے. کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت کی طرف سے آ رہا ہے، ان قریب مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا بچوں کی سچی کہانیاں جھوٹا چور. اس کی قیمت کچھ دنوں بعد ہی میرا خیال ہے معلوم ہوگی. اگر مکتبے والے مجھے بتا دیں گے تو میں بتا دوں گا، ورنہ یہ رسالہ آنے والا ہے، تیار ہو جائیں. الٹی سیدھی کہانیاں پڑھتے ہیں، یہ بڑی پیاری کہانیاں ہوں گی جس میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہوں گے. جھوٹا چور، تو اس کو حاصل بھی کریں، بچوں میں تقسیم بھی کریں اسلامی بھائی. کچھ ہی دنوں میں مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہوگا. ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی ہم اسے حاصل کر سکیں گے. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیمی فائنل ذہنی آزمائش سیزن 5 کا پہلا جاری ہے. مقابلہ ذرا اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیں، تھوڑی دیر کے لیے مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں مقابلے میں، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے اور پھر مقابلہ شروع کریں گے. صلو علی الحبیب. جی 66 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے، 54 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 12 نمبر کا فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شعبہ تعلیم والے آج 12 ہزار روپے کے چیک لے کر ہم سے واپس جاتے ہیں یا کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں کہ مقابلے میں واپس آتے ہیں. شروع کرتے ہیں مقابلہ جس کا نام ہے، جس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے میں ایک ایک اسلامی بھائی ہم سویپ کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی یہاں چلے گئے، دوسرے یہاں آ گئے. اب دیکھنا یہ ہے اکیلے سفر طے کیسے کرتے ہیں. 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے جن کے پیچھے ایک ایک سوال ہوگا، آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. جواب نمبر دکھائیے. پہلا سوال بتائیں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت ایک بلی سے صادر ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کرامت یہ بلی سے صادر ہوتی ہے. اور یہ کیسا کام ہوتا ہے کرامت؟ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک برگزیدہ بندے یا ولی سے کسی ایسے کام کا واقع ہونا جس کا وقوع عادتاً محال ہو، اسے کرامت کہتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. جناب شعبہ تعلیم کے بعد جامعہ والوں کی باری ہے. نمبر بتائیے. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ، یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے یہ مزار مبارک کس کا ہے. دوبارہ دکھائیے. بالکل روڈ کے درمیان میں لگتا ہے. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مزار جو ابھی دکھایا گیا یہ مکہ پاک میں موجود ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ جناب دیکھیں کون بتاتا ہے. کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ وہ جو پچھلا تحفہ رہ گیا تھا وہی ہے اس کے اچھا ساتھ. تحفہ رہ جاتا ہے. جواب صحیح نہیں دیتے. ابھی تو بہار شریعت بھی دینی تھی، آج نہیں دوں گا ان کو. یہ کوئی جواب تو دے ہی نہیں رہے. بہار شریعت بھی دینی ہے اور پھر ناظرین سے سوال بھی نہیں ہوا ابھی تک. ناظرین سے سوال تو شروع میں کر لیا نا ہم نے. نہیں کیا. جی وہ سوال کر لیا اس جہنم کی وادی کا. جی اب بتائیے. جی یہ کس کا مزار مبارک ہے؟ شہر تو میں نے بتا دیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری انبی حضور امہات المومنین میں سے ہیں. جواب درست ہے. جزاک اللہ خیر. یہ مکہ مکرمہ میں مقام نواریہ میں موجود ہے. یہ جب ہم مسجد عائشہ سے راستہ سیدھا جاتا ہے مسجد عمرہ سے، وہاں پر یہ مزار کی زیارت کی جا سکتی ہے. غلطی جامعہ والوں سے بھی ہو گئی. جناب باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. نمبرز دکھائیے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس عمر میں نبوت عطا فرما دی گئی تھی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے.
کس عمر میں آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی؟ 1 دن کی عمر میں. غلطی ہو گئی ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 3 سال تھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی. غلطی شعبہ تعلیم والوں سے بھی ہو گئی ہے. جامعہ والوں کی باری ہے. نمبر دکھائیے. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. سوانح کربلا. عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ. آپ نے کہا عبد المصطفیٰ اعظمی، حالانکہ اس کتاب کے مصنف ہیں صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. غلطی ہو گئی ہے. آج کسی نے سفر میں لگتا ہے اکیلے میں پوائنٹ نہیں لینا. اب تک غلطیاں ہی کر رہے ہیں. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. جی 2 نمبر. 2 نمبر. یہ تو وہی بات ہو گئی، بڑا کھانا کھا لیا ہے اب بھوک نہیں ہے، لگتا ہے بڑے نمبر حاصل کر لیے ہیں اب حاصل نہیں کرنے. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں سوال. غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا؟ آپ نے کہا 70 صحابہ. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کیے، فاصلے کو کچھ کم کیا. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ خالو. حضرت زکریا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. جواب درست ہے. جی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی آپ کی باری. نمبر بتائیے. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. اللہ اللہ. اس جگہ کا نام بتائیں جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں؟ آپ گئے مکہ مدینے؟ اللہ اللہ. آپ کو جلدی اللہ تعالیٰ حاضری عطا فرمائے. جب وہاں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور یاد رہ جائے گا. رجا. جی رجا کم کا نہیں جناب، مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے اسکرین پر. 1 7 8 9 یا 12؟ 8. 8 کے پیچھے سوال بتائیے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہے تو ذرا زور سے تو سنائیں نا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جواب ان کا درست ہے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی باری ہے. نمبر بتائیے جناب. 12 نمبر. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر. سوال بتائیں. بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائیں. میں تو بازار جاتا ہی نہیں، تو دعا تو پھر بھی یاد ہونی چاہیے. بہت بار چیزیں یاد ہوتی ہیں مگر پوچھتے وقت بھول جاتا ہے انسان. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. کوئی ہے جو یاد سنائے؟ جناب کیا تحفہ دیں گے؟ ان کو انشاءاللہ نماز کے احکام اور جہنم کے خطرات تحفے میں دیں گے. ارے 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 چلیں بھائی دیکھیں کون سناتا ہے. جی بازار میں جانے کی دعا چوتھا کلمہ ہے. جی چوتھا کلمہ. تو چوتھا کلمہ سنا دینا حضرت. یہ کہہ دوں بازار میں جا کے چوتھا کلمہ سنائے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا 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 حی لا یموت ابدا ابدا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تحفہ ان کو دے دیں. ان کو لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ لفظ بھول گئے ہیں.
یہ ویسے ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے رہتے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے. چوتھا کلمہ ہے، حالانکہ فضیلت بڑی پیاری ہے. وہ اسلام بھائی جو روزانہ ہی بازار میں جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، روزانہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے. اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اتنی پیاری فضیلت ہے. تو یہ بازار میں جاتے وقت پڑھ لینی چاہیے. یہاں غلطی ہو گئی ہے ہمارے اسلامی بھائی سے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 179 7 کے پیچھے سوال بتائیے. کچھ سوال آسان آ گیا ہے. الوظیفۃ الکریمہ، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان. جواب درست ہے جناب. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نمبر بتائیں. 1 یا 9؟ 1 نمبر. 1 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست ہے. آخری سوال باقی ہے جو کہ بتانا ہے جامعہ والوں نے. اس سوال نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ 9 نمبر. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس پارے میں ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 3 پارے میں آیت الکرسی 3 پارے میں ہے. جواب درست ہے. یہ راؤنڈ بھی پورا ہو گیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. جی بتا رہے ہیں آیت الکرسی نہیں ہے، مگر جو تعداد کے لحاظ سے، جو حروف کے لحاظ سے بڑی آیت ہے وہ 3 پارے میں ہے. آپ سے پارا پوچھا گیا تھا، آپ نے جواب صحیح دے دیا، اس لیے آپ کا جواب صحیح مانا جا رہا ہے. جناب اسکور بورڈ پر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 58 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 74 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے، مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. اب چلنا ہے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اپنی اپنی طرف آ جائیے. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ تاثرات بیان کیے، انہوں نے سوالات لکھیں تو چینل کی مجلس نے یہاں پر بھیجیں کہ کچھ اسلامی بھائیوں کے یہاں پر. ایک اسلامی بھائی احمد رضا بھائی، انہوں نے 480 سوالات لکھے. اللہ اللہ اللہ. اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے ام روشن، انہوں نے 435 سوالات لکھے. ایک اسلامی بھائی نے 88 صفحات لکھے. ایک اسلامی بھائی نے تقریباً 386 صفحات لکھے. ام حسان لکھتی ہیں میں نے 150 سوالات لکھے. اسی طرح بنت گلزار لکھتی ہیں 390 سوالات لکھے. اور ایک اسلامی بہن نے 420 سوالات لکھے. مگر یہاں پر ایک بات ہے کہ اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے. اسلامی بہنیں اس کام میں ذرا آگے ہوتی ہیں. کارکردگی بھی جب ہمیں آتی ہے نا اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی، تو وہ کارکردگی میں بڑی آگے ہوتی ہیں. لیکن اب مجھے تو ایک اور خیال ذہن میں آ رہا ہے، پہلے ہم نے سوال کتنے کیے یہ تو پتہ چلے. ہم سے زیادہ تو نہیں لکھ لیے، تو یہ تو اب مجلس بتائے گی کہ ہم نے کتنے سوال کیے ہیں. بہرحال اب یہ طے ہوگا فائنل والے دن کے کس کو مجلس کال کرتی ہے، کن کو یہاں بلایا جاتا ہے یا ان کا کلپ منگوایا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے ہم اسپیشل انعام کا اعلان جو ہے وہ فائنل والے دن کریں گے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ فائنل جمعرات کی رات 9 بجے، کم و بیش 9 بجے، کیونکہ ہفتہ وار اجتماع ہوگا. ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہوں گے. ہماری باب المدینہ مجلس کے جو ہمارے نگران ہیں، رکن شورا ہیں، حاجی امین نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ یہ سلسلہ آپ اسٹوڈیو میں نہ کریں بلکہ فیضان مدینہ کے صحن میں کریں. تو انشاءاللہ فائنل، کیونکہ ہمیں بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں کی آمد متوقع ہے، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ
मुन्निया ना लाएं, मदनी मुन्ने लेकर आएं। जो देखना चाहते हैं फाइनल यहीं इज्तिमा में शिरकत कर लें। मगरिब के बाद हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा भी होगा और उसके बाद तकरीबन 9 बजे, 9:15 बजे के करीब जैसे इज्तिमा खत्म होगा वक्त मुनासिब पर हम लाइव सिलसिला ज़हनी आजमाइश का फाइनल फैज़ान मदीना मस्जिद के जो सहन है इंशाअल्लाह वहां करेंगे। हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह हज़ारों इस्लामी भाई हमारे नाज़रीन, हमारे साथ नाज़रीन भी शामिल होंगे और हाज़रीन भी शामिल होंगे और हम इंशाअल्लाह खुसूसी इनामात जो है फाइनल में अपने मौजूद इस्लामी भाइयों में भी तकसीम करेंगे। बारे शरीयत की तरफ देख रहे, जवाब तो देते नहीं है। कर लूं सवाल? चलो सवाल कर लेता हूं। चलें भाई। मुझसे तो नहीं उठाई जाएगी ये। उठाई नहीं जाएगी, इतनी भारी। कीमत कितनी है पहले ये बताएं बारे शरीयत? तकरीबन 3250 रुपए। 3250 रुपए की कीमत है। चलें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बाहर शरीयत के लिए सवाल है और गलत जवाब देने पर 12 दिन के काफिले की नियत करनी होगी। हाथ खाली उठा लेते हैं फिर, पक्की नियत। 12 दिन मदनी मुज़ाकरों में शिरकत। हाँ 12, चले 12 दिन फैज़ान मदीना में रह जाएं। 12 दिन मुज़ाकरे भी सुनते रहें, बरकतें लूटते रहें। दरबार नबवी के मखसूस शौरा, उनकी तादाद और उनके नाम बताएं। सुभान अल्लाह। कितने शौरा थे नबी पाक के दरबार के और उनकी तादाद भी और उनके नाम भी। आहे सर दिले पुर दर्द से निकल रही शायद। हाय हाय, बाहर शरीयत लगता है हम वापस ले जाएंगे। एक हाथ भी नहीं उठा, 12 दिन का काफिला है लगता है। चलो मैं आसान कर देता हूं। एक इस्लाम में हाथ उठाया। ये 12 दिन काफिले के लिए लगता है हाथ उठा शायद। चलें, हमें काफिले के मुसाफिर भी तो चाहिए ना। आइए आगे आइए। यहां तो ज़हनी आजमाइश में शिरकत पुराने करने वाले भी हैं, मैं समझा ये जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर आपके जवाब ये है कि 4 हैं, जो 4 खुलफाए राशिदीन। जल्दी से आप जो है ना 12 दिन के काफिले में सफर फरमा लीजिए मेहरबानी करके। मैं शुअरा की तादाद पूछी है, सहाबा की नहीं, खुलफा की नहीं। शायर जो दरबार नबी में थे, तादाद चलो मैं बता देता हूं। बुजुर्ग खड़े हो रहे हैं। चले काफिले में जाना है तो माशाअल्लाह हो जाएंगे। बुजुर्गों की तो हाजत है हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तादाद है हज़रत हस्सान बिन साबित। नहीं, हजरत हस्सान बिन साबित तो मशहूर शायर हैं, आपने आसान कर दिया इनके लिए। एक वो भी हैं, 3 सहाबा थे, 3 शुअरा थे, ये मैंने बता दिया। अब इन तीनों के नाम बता दें। अगर कोई इन तीनों के नाम बता दे तो ये बहार शरीयत, वरना मैं शायद नाजरीन से पूछूं ना तो मेरा ख्याल है कितने जवाब हो सकता है अभी आना भी शुरू हो गए होंगे। हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मखसूस शुअरा की तादाद, कहते सवाल बदल दें, किताब भी बदल देते, किताब भी बदल दें। फिर बड़े प्यारे प्यारे मेरे पास कुछ और सवाल हैं, जवाब देते नहीं है। इस्लाम में, चले आसान सवाल, इस्लाम में सबसे पहले किसकी मीरास तकसीम की गई? इस पे भी बाहर शरीयत है। कह रहे हैं ये भी मुश्किल सवाल है, तो क्या करें इतनी। चलिए थोड़ा सोचने देना, अभी जोश के बाद होश से आते हैं, फिर थोड़ी देर इनको इजाजत देते हैं थोड़ा सोचने की। ये तो मैसेज पर होश ना। हाँ कर लें, कुछ भी कर लें। हमें 3 शुअरा के नाम बता दें चलो, तो बाहर शरीयत फिर इंशाअल्लाह गौर करते हैं। हो सकता है नाजरीन में से कोई बता दें। राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। पांच सवाल और 5 अशार। शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों, नंबर बहुत चाहिए, कोशिश करें सारे जवाब आप ही दे दें तो आप शायद आगे जा सकते हैं। और अगर जामिया वालों ने कुछ जवाब दे दिए तो मुकाबला दूर हो जाएगा। पहला सवाल, बर्तन पाक करने का आधा सवाल सुना है और बेल बजा दी है। जनाब सवाल बताइए। बर्तन पाक करने का तरीका क्या है? जनाब सवाल तो सही है, अब जवाब दीजिए।